बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की तारीख में भी ये अहम दिन तस्वर होगा, 29 अगस्त 2023 का दिन। उसकी वजह यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब के बारे में फैसला सुनाएगी। तोशाखाना केस में उनको 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। और ये फैसला मुतासिबाना भी है, गैर कानूनी भी है, गैर आईनी भी है और जबरदस्ती का फैसला है, और जिसके बारे में दुनिया का कोई भी कोने में, किसी भी कोने में चले जाए, वो तस्लीम करने के लिए ये तैयार नहीं है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल जो आर्गूमेंट्स हुए, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू ये खुद तस्लीम किया जा चुका है कि इमरान खान साहब को महज एक इंतकाम का निशाना बनाया गया और एक गैर कानूनी तौर पे मुतासिबाना तरीके से उनको सजा सुनाई गई और उनका ट्रायल भी दुरुस्त नहीं था, उनको हक दिफा भी नहीं दिया गया, उनके गवाहान के बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। और जिस साहब ने ये कंप्लेन फाइल की वो भी साहब जो है, उनको भी अथॉरिटी नहीं थी, अथोराइजेशन उनके पास नहीं थी और ना ही कोई अथोराइजेशन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई पेश की जा सकी। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में केस है, लेकिन पाकिस्तान के जो महल्लाती साजिशें हैं वो आपको मालूम है कि वो बहुत ही गहरी और बहुत ही खतरनाक होती हैं, और इन साजिशों का शिकार हमारे बहुत सारे वज़राए आज़म अब तक हो चुके हैं। और महल्लाती साजिशें पाकिस्तान को इस हाल पे ले आई हैं कि पाकिस्तान जो है वो सिसक रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी सिसक रही है, पाकिस्तान के शहरी सिसक रहे हैं और वो गुर्बत के हाथों तंग है, महंगाई के हाथों तंग है, और न सिर्फ ये कि सिक्योरिटी की सिचुएशन भी बदतरीन हो चुकी है। और पाकिस्तान 75 सालों में पाकिस्तान वहां पर ना पहुंच सका जो उसका मुकाम था, और उसकी वाहिद और एक ही वजह है कि उसको अच्छी लीडरशिप जो है वो मुयस्सर नहीं आई, और जो अच्छी लीडरशिप मुयस्सर आई उसको रास्ते से हटा दिया गया। पाकिस्तान की सियासी तारीख जो है वो वज़राए आज़म की मक्तलगाह जो है, कहना चाहिए कि वज़राए आज़म की मक्तलगाह है पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है। इसमें वज़राए आज़म को कत्ल किया गया, बरतरफ किया गया, फांसी पे चढ़ाया गया, गोली मारी गई, दहशतगर्दी का शिकार हुए, और या फिर उनको जला वतन कर दिया गया या फिर उनको जेलों में डाल दिया गया। यही हमारी तारीख है। और आज भी, इस वक्त भी कोई एक वज़ीर आज़म भी ऐसा नहीं गुजरा कि जो मुंतखब होके आया और वो बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजार रहा हो या महफूज तरीके से जिंदगी गुजार रहा हो। ये पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब से ये सिलसिला शुरू होता है और आखिरी वज़ीर आज़म इमरान खान पे जाके खत्म होता है। और उसके बाद भी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी आए हैं, वो भी इतने ही गैर महफूज हैं जितने कि कोई और वज़ीर आज़म गैर महफूज हो सकता है। तो उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब जैसे ही एक वज़ीर आज़म बनने से पहले ही वो मुल्क से बाहर थे या जेल में थे, और वज़ीर आज़म बनने के बाद भी वो मुल्क से बाहर है, और वो इसलिए बाहर है कि पाकिस्तान की सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी की सूरत हाल है, और कोई किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन कब जेल में चला जाए। न सिर्फ ये, पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है। इमरान खान साहब जो है वो एक 27 साल की मेहनत और जिद्दोजहद के बाद, पॉलिटिकल स्ट्रगल के बाद वो वजीर आजम बने, लेकिन उनको भी मोहल्लाती साजिशों के जरिए उनको भी चलने नहीं दिया गया, और एक रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए उनको अपने इख्तिदार से हटा दिया गया। और उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के जो है अहकामात नहीं मान रहे थे, उनकी मनवन, उनकी तामील नहीं कर रहे थे और उनकी ताबेदारी नहीं कर रहे थे। और ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं, और खुद मुस्लिम लीग नवाज और बाजवा साहब खुद भी ला चुके हैं कि जनाब मैं जो है वो ड्राइंग रूम में बैठ के उन्होंने ये सारे फैसले करने शुरू किए। इससे ये अंदाजा होता है कि अफवाज पाकिस्तान को अगर आज तक सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है किसी ने बतौर इदारा, तो वो बाहर से किसी सियासतदान ने नुकसान नहीं पहुंचाया, बाहर से किसी सिविलियन ने नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमेशा अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा तो उसके अपने अंदर से पहुंचा, और मोस्टली उनके सरबराहान की तरफ से पहुंचा। ख़वाह जन अयूब हो, ख़वाह जन ज़िया हो, वो याह्या खान हो, या परवेज मुशर्रफ साहब हो, या कयानी साहब हो, या फिर जनाब बाजवा साहब हो, उनके जरिए नुकसान पहुंचा। बहुत अच्छे जर्नल भी आए जो गैर मुतनाज़ रहे, उन्होंने अपने प्रोफेशनल अंदाज में अपनी करियर मुकम्मल किया, अपनी खिदमत सर अंजाम दी, और रिटायरमेंट के बाद खामोशी से अपने कामों में लग गए। लेकिन पाकिस्तान की सियासत जो है वो ऐसी है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं सीपा सलारान, वो इसमें बहुत ज़्यादा मुलव्वस रहे हैं। और ये जो इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं, पाकिस्तान की जो बदतरीन हालत है इस वक्त,
سیاسی ہو، آئینی ہو، عدالتی ہو، صحافتی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، اس میں جو 16 مہینے سے جو کچھ اس وقت ملک میں کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے 17 مہینے سے، اس کا اگر کوئی واحد ذمہ دار اگر آپ کہیں گے تو وہ جنرل باجوہ صاحب ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، کیونکہ ہر چیز سموتھ چل رہی تھی، پاکستان میں الیکشن بھی ہونے تھے اور پاکستان میں پرامن طریقے سے انتقال اقتدار بھی ہونا تھا، لیکن انہوں نے جو ان کی خواہش تھی کہ وہ ایک اور ایکسٹینشن چاہتے تھے، اور ایکسٹینشن کی خواہش، ماشاء اللہ لگانے کی خواہش اور اپنی من پسند سیاسی سٹیج تیار کرنے کی خواہش نے پاکستان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ آج پاکستان میں بدترین قسم کا سیاسی بحران بھی ہے، سیاسی کشیدگی بھی ہے، اور یہاں کے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، اور کو برداشت نہیں ہوتا کہ کیا کیا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جیل میں ان کو سزا ہوئی تو وہ خود وزیر اعظم تھے، وہ خود ان کے اپنے دور اقتدار میں ان کو سزا ہوئی، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک جو ہے وہ معاملات وہ بھی اب واپس نہیں آ سکے، اور نہ صرف واپس نہیں آ سکے بلکہ ان کی ترقیاں جو ہیں وہ آرمی چیف سے رہیں، جنرل باجوہ صاحب سے رہیں، اور جنرل باجوہ کے ساتھ دوبارہ ان کی صلح بھی ہوئی، لیکن وہ صلح جو ہے وہ باہر سے تھی، اور وہ ان کے دور میں بھی واپس نہ آ سکے اور اپنے بھائی کے دور میں بھی واپس نہ جا سکے، اور ابھی بھی وہ باہر ہی ہیں، سزا یافتہ ہیں، مطلوب ہیں، مفرور ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو باہر محفوظ تصور کرتے ہیں، پاکستان میں غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ یہ ایک ہماری ہسٹری ہے جو تلخیوں سے بھری پڑی ہے۔ تو آج سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں آج فیصلہ سنایا جانا ہے، اور آج کے فیصلے میں اس بات کا تعین ہوگا کہ پاکستان کا مستقبل کس طرف لے کے جانا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اگر میرٹ پہ دیکھیں تو توشہ خانہ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، توشہ خانہ کا کیس بنتا ہی نہیں تھا اگر میرٹ پہ دیکھا جائے تو، لیکن چونکہ ایک فیصلہ ہو چکا تھا اور ایک فیصلہ کیا جا چکا تھا کہ عمران خان کو راستے سے ہر صورت میں ہٹانا ہے، مریم صاحبہ کی خواہش بھی تھی، نواز شریف صاحب کا حکم بھی تھا، NRO 2 کا تقاضا بھی تھا، اور ایک پورے کا پورا ایک بند کمرے میں بیٹھ کے جو ایک ایگریمنٹ کیا گیا تھا، ہڈن ایگریمنٹ، اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں خود باجوہ صاحب بھی بتا چکے ہیں اور باقی پلیئرز بھی بتا چکے ہیں، ایون مسلم لیگ نواز کے وزراء جو ہیں وہ سلطانی گواہ ہیں اس معاملے میں باجوہ صاحب کے خلاف کہ پوری کی پوری رجیم چینج میں کیا کچھ ہوا، اور اسی کے تحت اکارڈنگلی ایز پر اسکرپٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بہت راستے سے ہٹانے کی بے شمار کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور توشہ خانہ میں ان کو زبردستی جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر جیل میں اس وقت ان کا جیل میں آج 24 دن مکمل ہو جائیں گے، کیونکہ 5 تاریخ ان کا پہلا دن تھا اور آج ہے 29 دن، آلموسٹ 25 دن آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25 دن سے جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہیں پورے 25 دن سے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ 25 دن میں سے 18 دن جو ہے ان کو کال کوٹڑی میں رکھا گیا اور انتہائی بدترین حالات میں رکھا گیا، اور جب یہ چیزیں جیل سے آنا شروع ہوئیں کہ ان کی حالت ذات بہت خراب ہے، ان کا وزن گر رہا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، اور جب تک چیف جسٹس آف پاکستان عمر اتاب بندیال صاحب نے اس بات کی رپورٹ طلب نہیں کر لی گئی، اس وقت تک عمران خان صاحب کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ پھر ان کی اہلیہ گئیں، انہوں نے بھی درخواست فائل کی، پھر ان کی دونوں بہنیں آ گئیں، تو معاملہ اس وقت یہ کیا جا رہا ہے، اور ان دونوں بہنوں نے بھی ان کی ملاقاتیں نہیں کروائی گئیں، وکلا سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، یعنی ہر طریقے سے ان کو زچ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال آج توشہ خانہ کا فیصلہ ہے، اور فیصلہ جو آئے گا اس کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ پاکستان کی سیاست کو ہماری جو اہل اقتدار ہے، حقیقی اہل اقتدار ہماری اسٹیبلشمنٹ، وہ پاکستان کو کس طرف لے کر جانا چاہتی ہے، کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو پالیٹکس میں نہیں آنے دینا، ان کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی اتنا کمزور کر دینا ہے کہ وہ اقتدار میں دوبارہ نہ آ سکیں۔ لیکن جو زمینی حقائق ہے وہ ایک کے بالکل برعکس ہے، پاکستان کے عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ نفرت جو ہے دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور شاید ہمارے اہل اقتدار کو، اہل اختیار کو اس بات کا علم نہیں، لیکن علم تو ہے، مسئلہ ہے سروائیول کا، کہ سروائیول کون کرے گا، کس کی سروائیول ہوگی، عمران خان صاحب کی ہوگی یا پھر ان کی اپنی ہوگی۔ یہ اس وقت ایک بہت ہی ایگو کی لڑائی چل رہی ہے، اور ایگو کی بھی ہے اور بیسیکلی سروائیول کی ہے، اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ اگر پاکستان کے مفاد کو دیکھا جائے اور پاکستان کے عوام کو دیکھا جائے تو پھر تو پاکستان کے عوام کو دیکھا جائے تو پھر تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، اور وہ کروا دینے چاہیے، لیکن وہ ابھی تک الیکشن کروانے کا کوئی ارادہ نہیں، اور الیکشن نہ کروانے کا جو تنازع ہے
وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو کہ اسٹیبلش پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خواہ وہ اس وقت وہ عمران خان صاحب کی حامی والی ہیں یا دوسری والی ہیں، کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، جو سب کی سب اسٹیبلش آرگینک جماعتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری آؤٹ ہیں، اور ایک ان آرگینک جماعت جو ہے جس کو باقاعدہ طور پہ تخلیق کیا گیا کچھ ہی عرصہ پہلے، اس کو لا کے بٹھایا گیا ہے اور اس کو کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی ایک پرویز خٹک صاحب کی جماعت کو تیار کیا جا رہا ہے، اور خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں ترین گروپ اینڈ علیم گروپ سے استحکام پاکستان پارٹی کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے پلے کچھ نہیں ہے، پاکستان کے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت جو دوسرا بڑا کرائسس ہے وہ ہے بجلی کا بحران اور بجلی کے بلوں کا بحران، جو کہ پاکستان کے عوام اب دینے کی سخت نہیں رکھتے، دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن خبر میں آپ کو بتا دوں کہ نگراں وزیر اعظم نے بہت زیادہ بڑا اجلاس بھی بلایا، سب کچھ کیا، لیکن ان کو بتا دیا گیا ہے کہ بجلی کے بلوں میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ آنے والے دنوں میں 2000 ارب روپے کے مزید ٹیکس جو ہیں وہ لگائے جائیں گے، اور وہ بجلی کے بلوں کے ذریعے ہی وصول کیے جائیں گے۔ 2000 ارب روپیہ، تو پاکستانیوں تیار رہو، آپ نے ابھی 2000 ارب روپیہ آپ کی جیبوں سے نکلنا ہے، اور یہ ان کی جیبوں سے نکلنا ہے جو بل دیتے ہیں، جو بجلی چوری کرتے ہیں ان کی جیبوں سے کوئی پیسہ نہیں نکلے گا، جو ڈیفالٹر ہیں ان کی جیبوں سے کوئی پیسہ نہیں نکلے گا، اور جو بڑے بڑے بجلی چور ہیں ان کی جیبوں سے بھی پیسہ نہیں نکلے گا۔ پیسہ نکلے گا ان میرے اور آپ کی جیبوں سے جو کہ بجلی کا بل بھی دیتے ہیں، قانون پسند بھی ہیں، امن پسند بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور بجلی استعمال کرتے ہیں اور اس کا بل بھی باقاعدہ دیتے ہیں۔ ان سے 2000 ارب روپیہ مزید وصول کیا جائے گا، اور آج ہی کی اخبار کی خبر تھی کہ اگلا جو بل یونٹ ہے وہ 89 روپیز پر یونٹ تک بجلی جائے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں بھی بڑھنی ہیں، اور وہ بڑھیں گی تو مزید سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، ڈالر کا ریٹ مزید انکریز ہو رہا ہے، تو لہذا یہ صورتحال اسی طریقے سے آگے بڑھتی جائے گی۔ اور پاکستان میں جب تک اسٹیبلٹی نہیں آتی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی، اس وقت تک پاکستان کی نہ معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ معاشت ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ سیاست ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ صحافت ٹھیک ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو آج کا انتظار کریں، انتظار ہے کہ آج کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ فیصلہ کوئی بھی ہو، لیکن بڑے جو با اختیار ہیں، طاقتور ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا کہنا ہے کہ جی ہم عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیں گے۔ تو اگر یہی اسی طریقے سے یہ ضد چلتی رہی تو نقصان پاکستان کا ہوگا، پاکستانیوں کا ہوگا، کیونکہ اپنے جو اس وقت کے جو آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے، لیکن جو کل ہوں گے وہ آج کے جو کچھ آج والے کر کے جائیں گے اس کا خمیازہ وہ بھی بھگتیں گے اور پوری قوم بھی بھگتے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔